अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। अमूमन ये टाइम जो है हमारा पॉलिटिकल न्यूज़ का होता है, लेकिन आज हम लोगों ने टाइम थोड़ा सा शफल कर दिया है। पॉलिटिकल न्यूज़ आप बाद में सुनेंगे क्योंकि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक आग मची हुई है। आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, आयशा उमर नामी एक्ट्रेस जो हैं वो एक डेटिंग प्रोग्राम लेकर सामने आ रही हैं, जिसमें एक ही घर एक ही छत के नीचे जो है वो वाहियातियाँ शुरू होने वाली हैं। पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर सीख पा है, लोग लान तान कर रहे हैं, लोग इस पर अपना रद्दमल दे रहे हैं। तो ये शो क्या है, इसमें क्या होने जा रहा है, आयशा उमर के ऊपर लोगों का शदीद गुस्सा क्यों है, आया ये शो वाकई अब ऑन एयर होगा या ऑफ एयर हो जाएगा, या कि फिर इस वक्त जो हमारे इदारे हैं वो यूट्यूबर्स की व्लॉगिंग के ऊपर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की गंदगी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाई जाती है उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी और लोगों का क्या रद्दमल आया है उस पर भी बात होगी। तो जनाब और भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं जो कि आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, तो जनाब मैं आपको बताती जाऊँगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए जनाब, वन बाय वन मैं अब आपको सारी डिटेल जो है वो बताती हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी अदाकारा जिनका नाम है जी आयशा उमर। पहले तो नाम के ऊपर ही सुन के जो है वो शर्म आती है, क्योंकि दोनों नाम इतने पाक इतने मुक़द्दस हैं कि ऐसे नामों के साथ तो इंसान जो है वो थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। लेकिन खैर बहरहाल ये तो एक हमारा चाल चलन चलता आ रहा है ना पिछले कई सालों से, कि जो एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाती है वही एक्ट्रेस चैनल्स की मांग होती है, उसी एक्ट्रेस को रमज़ान के अंदर ट्रांसमिशन होस्ट करने के लिए दी जाती है। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊं कि इसमें सिर्फ चैनल्स का कसूर नहीं है। चैनल्स ने देखना है कि हमें टीआरपी किससे आती है, हमें ज़्यादा रेटिंग किससे आती है, और इसी तरह की गंदी औरतों को जब बिठाया जाता है चैनल्स के ऊपर तो वहाँ पर जनाब आप ही जैसे लोग और हमारे ही जैसे लोग इनको सबसे ज़्यादा रेटिंग देते हैं। आप खुद मुआजना करके देख लीजिएगा कि रमज़ान ट्रांसमिशन में एक चैनल के ऊपर कोई एक्ट्रेस बैठी होगी वो होस्ट कर रही होगी, दूसरे चैनल के ऊपर कोई कारी साहब होंगे जो बड़े शरीफ से होंगे, वो कोई नौसरबाज टाइप के मैं नहीं कह रही, तो वो प्रॉपर तरीके से मौलाना साहब होंगे, तो जनाब उनको कौन देखेगा। तो फिर उसके बाद हम ही जैसे लोग तनकीद करते हैं और फिर हम ही लोग कहते हैं कि लो जी इनको क्यों बिठा दिया। तो चैनल ने तो अपना फ़ायदा देखना है, चैनल ने कहना ठीक है लान तान करते रहो, हमें क्या। अब आयशा उमर साहिबा जो हैं इन्होंने जो प्रोग्राम की मेज़बानी शुरू की है, ये एक नया प्रोग्राम तो है ही, लोगों को अभी पता ही नहीं कि इस प्रोग्राम में होने क्या जा रहा है, क्योंकि लोगों को बस इतना ही एतराज़ है कि आयशा उमर ने नंगे फुंगे कपड़े पहन के क्यों जनाब जी इस तरह के शो की मेज़बानी की है, क्या आयशा उमर पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसका मौजू क्या है। ये बेसिकली एक डेटिंग शो है, यानी कि आपको बताया जाएगा कि अब बॉयफ्रेंड, आपने देखा नहीं है पिछले काफ़ी सालों से कभी पाकिस्तान के अंदर किसी ने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लिया हो, लेकिन अब लोग खुलेआम कहते हैं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और इस चीज़ को आपके सामने दोहरा के चैनल्स पे, ड्रामाज में, फिल्म्स में आपको एक्सेप्ट करवा दिया गया है। ये सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं जो आपको सबकॉन्शियसली इस चीज़ का यकीन दिला देते हैं। अब आपको सबकॉन्शियसली इस बात का यकीन दिलाया जाएगा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले आप रखो, वही बात जैसे इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप होता है कि शादी से पहले आप लिव इन रिलेशनशिप में रहो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को परखो, सब कुछ गंदी हरकतें करो और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि हमने शादी करनी है कि नहीं। हालांकि वेस्ट के अंदर और भारत के अंदर आप देखें कि ऐसी ऐसी अदाकाराएँ हैं जिन्होंने 10-10 साल डेटिंग की, लेकिन फिर भी जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी की, अव्वल तो उस शख्स ने उनके साथ कभी शादी नहीं की, बाद में ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसने तो सारा कुछ देख लिया, और बाद में अगर शादी कर भी ली तो वो शादी बड़े बुरे तरीके से बुरे नतीजे के ऊपर जाके ख़त्म हुई। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, आपके सामने रणबीर कपूर हैं। रणबीर कपूर ने कटरीना कैफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप रखा, फिर उसको तोड़ दिया, फिर दीपिका के साथ रखा, फिर उसको तोड़ दिया, और शादी किसके साथ की, अपनी माँ की पसंद से, आलिया भट्ट के साथ, बेशक वो भी एक एक्ट्रेस थी। फिर आप देखें कि और कितने सारे लोगों की मिसालें आपके सामने हैं। आप तब्बू की मिसाल देखें जो आज बूढ़ी हो चुकी है, जिसने सारी ज़िंदगी डेटिंग कर करके लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप्स में गुजारी, और आज ना उसके बच्चे हैं ना कोई उसको ओन करने के लिए तैयार है, और वही ख़राब शौहर जिन्होंने उसके साथ रह कर उसको ख़राब किया, आज वो अपनी बीवियों के पास वापस लौट चुके हैं अपने बच्चों के साथ अपना असासा बना के। बहरहाल जनाब, अब ये जो शो है ये इसलिए ज़्यादा मुतनाज़ हो रहा है कि इस शो के अंदर डेटिंग दिखाई जाएगी, और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो डेटिंग शो है इसका नाम रखा जाएगा जनाब लाजवाल इश्क, और टीज़र जो है वो इसका मंजर आम पर आते ही हर तरफ सोशल मीडिया पे रद्दमल का इजहार, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो जेंजी हैं, हम लोग जितनी, मैं खुद जेंजी हूँ, जितने भी हम जेंजी हैं सब लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है।
لازوال عشق کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے کہ یہ نشر کب ہوگا، تو اس بارے میں تفصیلات فی الحال تو نہیں ہیں کیونکہ کمنگ سون آ رہا ہے، لیکن البتہ ایک اسپیکولیشنز ہے جس کے اکارڈنگلی کہا جا رہا ہے کہ 12 سپٹمبر کو یوٹیوب پر شو کا جو ٹیزر ہے اس کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ شو نہ ریلیز ہو سکتا ہے ہو بھی جائے۔ ناقدین کے مطابق یہ شو پاکستان کی ثقافت اور تہذیب کے خلاف ہے، جبکہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے شوز پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہیں، مطلب کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے۔ لازوال عشق پاکستان کا پہلا ڈیٹنگ ریالٹی شو ہوگا جو کہ ایک عالی شان بنگلے میں فلمایا جائے گا۔ اس شو میں 4 نوجوان جوڑے ہوں گے یعنی کپلز، اور جو 100 دن تک ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے، بالکل جیسے آپ دیکھ لیں بگ باس ایک شیطانی شو ہے، اس کے اندر آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے، گندی گندی حرکتیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ٹاسک پورے کرتے ہیں۔ وہ شو کے طور پہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہاں جو گندی گندی حرکتیں ہوتی ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ فرسٹ ایپیسوڈز میں شاید آپ کو اتنی گندگی نہ دکھائی جائے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اسی طرح سے سب کانشیسلی پروگرام کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ شادی سے پہلے 100 دن تک یہ لوگ رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے راکھی ساونت نے بھی اس طرح کا ایک شو ہوسٹ کیا تھا، سویمبر ٹائپ کا کر کے، تمام اور ہاں مزے کی بات، بھارت کے اندر اس طرح کے شوز کے لیے انہوں نے راکھی ساونت کا انتخاب کیا تھا، پھر انہوں نے سنی لیونی جو لیونی ہے یا لیون ہے جو بھی ہے ان کا بھی انتخاب کیا تھا۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ عمر کو پاکستان نے سنی لیونی کا یعنی کہ خطاب دیا ہے، یا اس طرح سمجھ کے اس لیول پہ اس بندی نے اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے کہ اگر دوسرے ملکوں کے اندر اس طرح کی ایکٹریسز اس طرح کے شوز کو ہوسٹ کرتی ہیں تو آپ کے ملک کے اندر پھر اس طرح کے لوگ اپنی کیٹیگری آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے۔ بہرحال یہ جو تمام شرکاء ہوں گے ان کے بارے میں دکھایا گیا کہ 24 گھنٹے کیمروں کی نگرانی میں رہیں گے، مختلف چیلنجز ان کو ملیں گی، ڈیٹس اور کھیلوں میں حصہ لیں گے، آخر میں جیتنے والا جو جوڑا ہے وہ ایک شاندار انعام کا حقدار ہوگا جو کہ ہر شو کا حصہ ہوتا ہے۔ شو کا ٹیزر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے اس پر شدید تنقید شروع کرتے ہوئے اسے معاشرتی اقدار کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے۔ سب سے پہلے میر محمد علی خان کا کامنٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں ٹی وی پر ایک ڈیٹنگ شو شروع ہو رہا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ایک گھر میں رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو لازوال عشق ہو جائے۔ کوا چلا جب ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا، بالکل سچی بات ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ کون لوگ ہیں یہ اور کہاں سے آتے ہیں؟ ایک صارف نے تو غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ شو دراصل پاکستانی معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینے کے لیے ایک کھلی کوشش ہے۔ اور آگے انہوں نے لکھا کہ یہ نکاح جیسے مقدس بندھن کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ دوسرے صارف نے کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کوئی سیکولر ریاست نہیں ہے۔ اس طرح کے شوز کو پروموٹ کرنا نوجوانوں کو نکاح کے بغیر تعلقات قائم کرنے کی ترغیب دینا ہے، اور ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی اس شو کے لیے جو ہے اسپانسرشپ بھی باہر کے ملکوں سے آئی ہوگی، اور اسی لیے وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی شرلیاں چھوڑتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام جو ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا کلچر تباہ کر دو سب کچھ خراب ہوگا۔ ایک خاتون نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے چینلز پر فخر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پہلا ڈیٹنگ شو ہے، گویا اب بغیر نکاح کے لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا رہنا جائز قرار دیا جائے گا۔ ایک صارف نے کہا کہ انڈیا کا سپلٹر ولا اور امریکہ کا لو آئی لینڈ کھلی فحاشی دکھاتے ہیں، یعنی یہ اس پیٹرن پہ بنے ہوئے یہ 2 شوز ہیں جو اس طرح کی گندگی دکھاتے ہیں۔ کیا اب پاکستان بھی اسی راہ پر چل نکلا ہے جہاں نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور الیجڈ ریلیشن شپس جو ہیں، یہ لیو ان ریلیشن شپس، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں اگر اناؤنس نہیں کیے جا رہے تو کیا ہو نہیں رہے؟ سب کچھ چل رہا ہے، سارا گند ہے۔ میں کہتی ہوں گورے جو ہے نا وہ ہم پاکستانیوں کے مقابلے میں 100 گنا بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ جو بھی گند کرتے ہیں نا وہ سب کے سامنے کھل کے کرتے ہیں، وہ منافقت نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سامنے بول دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گھروں سے سکارف پہن کے برقعے پہن کے لڑکیاں نکلتی ہیں، اور آگے جا کے پارکس کے اندر، کالجز کے اندر، کینٹینز کے اندر، کلاس رومز کے اندر کیا گندگیاں مچتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر تو چلو چھوڑو، ایون کہ اکیڈمیز کے اندر۔ مطلب اب تو لوگوں کو یہ بھی تمیز نہیں رہ گئی کہ سامنے والا شادی شدہ ہے نہیں ہے، کتنے بچے ہیں، اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، لوگ تو رشتہ بھی نہیں دیکھتے، تعلق بھی نہیں دیکھتے۔ بہرحال یہ جو پاکستانی محترمہ اداکارہ ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ بچپن سے ہی لے کر بڑے ہونے تک یہ زیادتی کا شکار ہوتی آئی ہیں۔ وہ کیا انہوں نے پوری زندگی زیادتی کے ساتھ گزاری ہے وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بعد میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ ایک اور صارف نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام مشتعل ہوئے تو نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسی صورتحال یہاں بھی پیدا۔
میں اس طرح کی چیزوں پہ تو چلو اتنا وائلنس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیپال بنا رہے ہو، سری لنکا بنا رہے ہو تو غلط بات ہے، لیکن بہرحال لوگوں کا غم و غصہ ہے تو وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کا اظہار کریں۔ ایک اور صارف نے کہا کہ ہر طرف فیملی ولاگرز کو بے حیائی پھیلانے پر روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے ڈیٹنگ شوز کو کیسے اجازت دی جا رہی ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ میں یہ بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ولاگرز کو تو آپ منع کر رہے ہیں جو کہ اپنی ہی فیملیز دکھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ڈراماز کی صورت میں اتنی گندگی، شوز کی صورت میں اتنی گندگی، ایون کہ ٹی وی شوز کی صورت میں اتنی گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اور بعد میں کہا جاتا ہے ہمارا کلچر خراب کیا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ خراب کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک شو آتا ہے جیو نیوز پہ، ہنسنا منع ہے، وہاں پہ تابش ہاشمی نے پروگرام کے دوران ایکٹر جو ہیں محترم، ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس ایکٹر کو چوسنا پسند کریں گے یا اس ایکٹرس کو زیادہ چوسنا پسند کریں گے؟ آپ ذرا خود سوچیں گے، الفاظ مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں بول اس لیے گئی ہوں کہ یہ بے غیرتی ہمارے ٹی وی شوز میں چل رہی ہے، آپ اندازہ کر لیجئے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور صارف ہیں محمد ارشد، انہوں نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں لازوال عشق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر فرقہ پرستی، انتہا پسندی کا کلچر تو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، پر پیار محبت کا ہم فلم انڈسٹری کو تو پروموٹ کریں گے، مگر اپنی فلم انڈسٹری کی ہم نے واٹ لگا کے رکھ دیا ہے، ہمیں پاکستانی آرٹسٹ برقعے میں دیکھنا ہے۔ یہ ذرا لبرل قسم کا بندہ ہے، چلے جی ہم ہر ایک کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شو بچیوں کے لیے نہیں ہوگا، دوسری بات ڈیٹنگ پہلے سے ہو رہی ہے، اسے سامنے آنا چاہیے، تیسری بات شادی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو بعد میں طلاق کی شرح کم ہو جاتی ہے، جس سے میں ایگری نہیں کرتی۔ ایک اور صارف نے کہا کہ اگر کچھ نوجوان شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ مت دیکھیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، آپ کو نہیں پسند آپ نہ دیکھیں۔ ابھی تک شو کی پروڈکشن یا عائشہ عمر یا ان کی ٹیم میں کسی نے بھی اس عوامی رد عمل کے اوپر کچھ بھی بتایا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، عائشہ عمر صاحبہ کا شاید آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ایک ویڈیو بھی نظر آ رہا ہوگا جو پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ویڈیو ہے یا اے آئی جنریٹڈ ویڈیو، لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا، تب بھی لوگوں نے بہت لان تان کی تھی، اور وہ اکثر اس طرح کے لباس میں نظر آتی ہیں، اس لیے شاید وہ اس طرح کے جب لباس پہن کے سامنے آئی ہیں تو ان کو فیل بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ عائشہ عمر جو ہیں، اگر آپ ان کے پرانے انٹرویوز نکال کے دیکھیں تو اس میں انہوں نے متعدد بار یہ بتایا ہے کہ بچپن ہی سے یہ جنسی ہراسانی کا شکار رہی ہیں، چھوٹی ہوتی سے بڑے ہونے تک ان کے ساتھ کوئی شخص، پتہ نہیں ان کا ہمسایہ تھا یا کون تھا، وہ جنسی زیادتی کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بڑی ہوئیں، اور جب یہ بڑی ہو گئیں تو ان کی منگنی ہوئی ایک شخص کے ساتھ، اور منگنی تو میں ویسے کہہ رہی ہوں، سمجھ لیں کہ وہی والا ریلیشن شپ بن گیا۔ ریلیشن شپ کے بعد ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص ان کو زیادتی کا نشانہ اس طرح سے بناتا تھا کہ وہ ان کے اوپر وائلنس بھی کرتا تھا، ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، ان کو مارتا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس بندے کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان خود اپنی زندگی میں اس طرح کی ہراسانی کا شکار ہو، اسے تو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے، اسے تو دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے موسٹلی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ پروگرامز میں آ کر تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ بچپن میں ہوا، لیکن بڑے ہو کر پتہ نہیں ان کے دماغ میں شاید یہ کوئی بیماری ہے۔ اگر کوئی سائیکیاٹرسٹ مجھے سن رہا ہے یا ماہر نفسیات مجھے کوئی سن رہا ہے تو مجھے بتائیے گا، ایسے لوگوں کے اندر سب کانشیسلی کیا بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کر چھوٹے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ بہرحال اب تک کی تفصیلات کے مطابق اتنا ہی، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ کیا ہم سب کو مل کے اتنا احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ شو آن ایئر ہی نہ ہو پاکستان میں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یہ آنا ہی چاہیے، یا پھر آپ لوگ بھی سردیوں میں شاید یہ شو آن ایئر ہو تو آپ لوگ بھی کمبل اور رضائیوں کے اندر مونگ پھلی انجوائے کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس شو کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد